अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले सबसे पहले। शुक्रिया। जीना ने एक हाथ से सर से फिसलती चंगेर को संभाला और दूसरे हाथ से लस्सी से भरी गड़वी थामी। अगर वो बर वक्त उन्हें संभाल न लेती तो यकीनन वो सब मिट्टी में मिल चुके होते। उसने एक बार फिर नजर उठाकर सामने देखा तो वो आज भी अपनी जगह मौजूद था। जो जो फासला सिमटता जाता था उसकी धड़कनें तेज तर होती जाती थीं। वो कोई डरपोक लड़की नहीं थी, मगर उस शख्स को देखकर उसे जाने क्या होने लगता था। वो खुद को बहादुर और लापरवाह जाहिर करते हुए झाड़ी की झुंड की तरफ कदम बढ़ाती रही, क्योंकि उसे उसी झुंड से गुजर कर जाना था। वो आज भी उसी दरख्त तले मौजूद था। उसे करीब आते देखकर वो उठकर खड़ा हो गया। जीना का दिल फैलकर सुकड़ा। अगले 2 कदमों के बाद वो उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने बेनियाजी से करीब से गुजर जाना चाहा, मगर वो एकदम उसके सामने आ गया। जीना के कदम अपनी जगह जम गए। आज से पहले वो कभी इस तरह रास्ता रोककर खड़ा नहीं हुआ था। जीना का खून खुश्क होने लगा। इस वीराने में वो बिल्कुल बेयाद मददगार थी। वो किसी को भी अपनी मदद के लिए नहीं पुकार सकती थी। उसने गौर से सामने खड़े तनोमन खूबसूरत नौजवान की तरफ देखा। वो उनके गांव का नहीं था और यही बात जीना को ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि गांव के लोग एक दूसरे की इज्जतों की हिफाजत करते हैं, मगर गैरों से उसकी तवक्को नहीं रखी जा सकती थी। रास्ता छोड़ो मेरा, जीना ने अपनी आवाज की लर्जिश पर काबू पाते हुए खुरदरे लहजे में कहा। नौजवान मुस्कुराया। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं जीना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम जरगाम है। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर यहाँ आया हूँ। मैं शहर में रहता हूँ। किसी से तुम्हारे हुस्न की तारीफ सुनी तो देखने चला आया, मगर तुम्हें देखकर पता चला कि तुम अपनी तारीफों से भी ज्यादा खूबसूरत हो। मैं पिछले कई दिनों से सिर्फ तुम्हें देखने के लिए यहाँ आ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। वो एक लम्हे के लिए रुक कर मुस्कुराया और फिर संजीदा होते हुए बोला, मुझे मालूम है कि तुम्हारे इन दिनों कई रिश्ते आए हुए हैं, मगर मैं दिल के हाथों बहुत मजबूर हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। कल मेरे घर वाले तुम्हारा रिश्ता मांगने आएंगे। तुम मेरे हक में फैसला देना। जीना ने तीखेपन से उसे देखा। तुम भी जानते हो कि गांव में बेटियों से उनकी राय कोई नहीं पूछता। मैं अपने माँ बाप से ये नहीं कह सकती कि फलां घर में मेरा रिश्ता ना करो और फलां से कर दो, इसलिए इस तरह की बातें करने का कोई फायदा नहीं। नौजवान के चेहरे पर साया सा आकर गुजर गया। मेरे लिए दुआ करना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा। जरगाम की आवाज में लर्जिश थी। उसने पूरी तवज्जो और मोहब्बत से उसे देखा और सामने से हट गया। जीना अपने धड़कते दिल को संभालती आगे बढ़ गई। उसे वक्त पर अपने बाप और भाई को खाना पहुंचाना था। अपने लड़खड़ाते कदमों को बमुश्किल संभालते वो अपने खेतों में पहुंची। बाप उसे आते देखकर काम छोड़कर आ गया और भाई को भी आवाज दे दी। दोनों ने हाथ धोए और खाने के लिए उसके करीब आ बैठे। क्या हुआ जीना? बाप ने उसकी जर्द पड़ती रंगत देखकर चौंक कर पूछा। वो अब्बा वहाँ झुंड में। जीना ने बेसाख्ता जबान दांतों तले दबा ली। ये वो क्या कहने जा रही थी? ये तो खुद कुएं में छलांग लगाने वाली बात थी। क्या झुंड में? अब्बा रोटी का लुकमा हाथ में लिए उसे देखने लगा। अब्बा वो वहाँ एक बड़ा सांप है। जीना को बहाना सूझ ही गया था। इस इलाके में सांप काफी थे और कई बहुत बड़े बड़े भी थे। मैंने तो सुबह वक्त वहाँ कुछ नहीं देखा। चल कोई बात नहीं, वापसी पर तुझे तेरा भाई छोड़ आएगा, अब्बा ने कहते हुए लुकमा मुंह में डाल लिया। जीना की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। भाई खामोशी से खाना खाते हुए उसके तासुरात देख रहा था। जीना क्या सांप बहुत बड़ा था? उसने लस्सी का कटोरा मुंह से लगाते हुए अचानक पूछा। जीना बुरी तरह चौंकी। भाई हैरान हुआ मगर बोला कुछ नहीं। हाँ भाई, उसने लरजती हुई आवाज में कहा। अब्बा ने एक बार फिर उसके उतरे हुए फक चेहरे को गौर से देखा, मगर खामोशी से खाना खाता रहा। खाना खाकर वो दोनों उठ खड़े हुए। चल पुत्र, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। लगता है सांप कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तुझ अकेले से ना संभलेगा, अब्बा ने कहते हुए अपनी बड़ी सी लाठी संभाली और जीना के आगे आगे चल पड़ा। जीना इस होनी को टाल नहीं सकती थी। अभी चंद लम्हों बाद उसके साथ क्या होने वाला था उसे मालूम नहीं था कि जरगाम अपनी जगह मौजूद होगा। उसकी ये आदत थी कि वो उसकी वापसी का इंतजार करता था। वो आज भी उसी जगह होगा और उसे झुंड में देखकर अब्बा और भाई उसके साथ क्या सलूक करेंगे। झुंड में बहुत से घने और बड़े दरख्त थे और बहुत सी झाड़ियां थीं, जिसकी वजह से अंदर नजर नहीं आता था जब तक कि उस झुंड में से गुजरने वाली पगडंडी पर न आया जाए। जीना खुद को घसीटती हुई बाप और भाई के पीछे चलती रही थी। सामने वो झुंड नजर आ रहा था। उसकी बर्बादी बल्कि मौत चंद कदमों के फासले पर थी। उसने निहायत खौफजदा नजरों से भाई और बाप के हाथ में बहुत मजबूत लाठियों की तरफ देखा।
ابھی چند لمحوں بعد وہ جھنڈ کے اندر پہنچ جانے والے تھے اور پھر یہ لاٹیاں اس کے اس خوبصورت بدن پر برسنے والی تھیں جس کی مثال خود اس کے گاؤں تو کیا ارد گرد کے کئی گاؤں میں نہ تھی۔ باپ اور اس کے پیچھے بھائی بھی اس وقت ڈنڈی پر چل کر جھنڈ میں داخل ہو گئے۔ جینا کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل لمبی لمبی گھاس پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ جینا اس کے بھائی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ پوری جان سے کانپ گئی۔ کہاں تھا سانپ؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ جینا کو لگا اسے زندگی کی نوید سنائی گئی ہے۔ اس نے بے یقینی سے بھائی کے پرسکون چہرے کی طرف دیکھا۔ یقین نہیں آ رہا تو خود چل کر دیکھ لے، جھنڈ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بھائی نے اس کی بے یقین نظروں کے جواب میں کہا اور خود ہٹ کر جھنڈ کے اندر چلا گیا۔ قیامت آتے آتے رہ گئی تھی، ورنہ اسے اب تک زندہ درگور کر دیا جاتا۔ اسے یقین تھا کہ اسے تو صفائی پیش کرنے کا موقع بھی نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر خود کو اس لولی رنگلی رعایت سے بھی محروم کر لیا تھا۔ وہ تو پتہ نہیں خدا کو اس کی کس بات پر رحم آ گیا جو زرگام ان کے آنے سے پہلے کہیں چلا گیا۔ اپنے خوف پر قابو پاتی وہ جھنڈ میں داخل ہو گئی۔ اس نے نہایت خوفزدہ نظروں سے اس موٹے تنے والے گھنے درخت کی جانب دیکھا جس کے نیچے زرگام روزانہ موجود ہوتا تھا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ زمین پر بھی سانپ کی لکیر کی تلاش میں ناکامی پر وہ اسے جھنڈ سے ذرا آگے کر کے خود واپس لوٹ گئے، مگر جینا کے دماغ کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی کہ اگر آج زرگام اس جھنڈ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ جینا نے اپنے لمبے خوبصورت بالوں کو سنوار کر چوٹی کی شکل میں گوندا اور دوپٹہ اوڑھ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ ماں نے اسے تیار ہونے کا حکم دیا تھا۔ ابا اور بھائی بھی گھر پر تھے۔ ماں کی زبانی اسے پتہ چلا تھا کہ رشتہ کرنے والی ماسی کسی بہت امیر گھر کا رشتہ لائی ہے۔ آج وہ لوگ جینا کو دیکھنے آ رہے تھے۔ جینا کے دل میں اچانک ہی خیال آیا، کہیں یہ زرگام کے گھر والے تو نہ ہوں، مگر اپنے اس خیال کی کسی طرح بھی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ کسی سے ان کے بارے میں پوچھ نہیں سکتی تھی، اور خود اس نے زرگام کے گھرانے میں سے سوائے زرگام کے کسی کو نہیں دیکھ رکھا تھا۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کے کتنے بہن بھائی تھے۔ پھر وہ چائے لے کر ان کے سامنے گئی۔ 4 عورتیں اور 2 مرد جن کے لباس سے ہی ان کی عمارت جھلکتی تھی، بڑی خوش اخلاقی سے اس سے ملے۔ عورتوں نے بے تحاشا سونا لادا ہوا تھا۔ جینا مرعوب سی ہو گئی۔ 2-1 باتوں کے بعد وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ رہ رہ کر خیالوں میں ایک سراپا لہرا رہا تھا۔ ایک مرتعش لہجہ اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بلا وجہ کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مہمان جانے کے لیے کمرے سے نکل آئے۔ ان عورتوں میں سے ایک بڑی عمر کی عورت نے مٹھی بھر نیلے نوٹ جینا کی ہتھیلی پر رکھے تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا یہ حیرت اتنے زیادہ روپے دیکھ کر ہو رہی تھی یا اپنا رشتہ پکا ہو جانے پر ہوئی تھی۔ گھر میں سب اس رشتے سے خوش تھے۔ اگلے دن ان کے گھر جا کر لڑکا دیکھنا تھا۔ پھر تو جیسے سب کچھ پلک جھپکتے طے ہو گیا۔ ابا، اماں اور بھائی اس کے ہونے والے شوہر کو دیکھنے گئے تھے۔ واپسی میں ان کے پاس جہاں اس کے امیر سسرال کے قصے تھے، وہیں یہ بات بھی کہ زرگام بہت خوبصورت اور بہت اچھا تھا۔ جینا کو جانے کیوں سکون سا محسوس ہوا اور ذہن کے پردے پر زرگام کی شبیہ لہرا گئی۔ 8 دن بعد اس کی منگنی تھی اور منگنی ہی میں شادی کی تاریخ رکھی جانی تھی۔ اماں نے سارے گاؤں کے سامنے فخر سے اس کے سسرال کے قصے دہرائے تھے۔ اس کے لیے گاؤں کے ہر دوسرے گھر سے رشتہ آیا تھا۔ اب اماں سب کو سنا رہی تھی کہ اس کی اتنی خوبصورت بیٹی ایسے بھوکے ننگوں کے گھر تنگی ترشی برداشت کرنے کی بجائے اپنے امیر کبیر سسرال میں عیش سے رانی بن کر حکم چلائے گی۔ اس کی منگنی کا اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں کو انتظار تھا، اور اس کی منگنی ہوئی بھی اتنی دھوم دھام سے کہ آج تک شاید کسی کی نہ ہوئی تھی۔ سسرال سے بہت سی قیمتی زرق برق لباس، جوتے اور زیور آئے تھے۔ نہ صرف جینا بلکہ اس کے گھر والوں اور خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی تحفے، پورے گاؤں کے لیے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی تحفے، پورے گاؤں کے لیے دیسی گھی کی مٹھائیاں اور خشک میوے کے ٹوکرے آئے تھے۔ یہ اتنا سامان تھا کہ گاؤں والوں کی آنکھیں اور منہ دونوں کھل گئے۔ جینا کی ماں اترائی پھرتی، خود جینا بھی بہت خوش تھی۔ 15 دن بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ وہ لوگ جہیز لینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بس ابا اور بھائی دونوں سسرال والوں کو شاندار کھانا کھلانے کے لیے دن رات حساب کتاب جوڑتے رہتے تھے، اور وہ اپنی سکی سہیلیوں کے درمیان ملکہ بنی بڑے تفاخر سے مسکراتی رہتی۔ اماں نے تو گاؤں پر مزید دھاک بٹھانے کے لیے اپنی کئی واقف اور رشتہ دار عورتوں کو ساتھ لے کر جینا کی سسرال کے چکر بھی لگائے تھے۔ ان لوگوں نے آ کر ان کی بڑی سی کوٹھی اور خوبصورت فرنیچر اور دوسرے سامان کی بہت تعریف کی تھی۔ ایک طرح سے جینا کی شادی پورے گاؤں میں سب سے اہم ایشو بنی ہوئی تھی۔ اپنے گاؤں کی سب سے حسین لڑکی کی شہر کے ایک نہایت امیر لڑکے سے شادی ہو رہی ہو
تو کون ہے جو دھیان نہیں دے گا۔ اس طرح گنتے گنتے وہ دن بھی آ پہنچا جب جینا کی شادی تھی۔ اس کی بارات بہت دھوم دھڑکے سے آئی تھی۔ دولہا نے سونے کے تاروں والا صحرا پہنا تھا۔ اس کی بری میں اتنے زیور تھے کہ جینا کے گاؤں کی پوری عورتوں کے پاس کل ملا کر بھی نہ ہوتے۔ مہنگا خوبصورت سرخ عروسی جوڑا اور سونے کے بھاری زیورات نے اس کا خیرہ کن حسن دو آتشا کر دیا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اس کے چہرے سے نظر ہٹانا مشکل تھا، اور آج تو حسن آرائش کے بعد کچھ مزید نکھرا ہوا تھا۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے عورتیں اور بچے ایک دوسرے پر گرے پڑ رہے تھے۔ ماں نے کئی بار اس کی نظر اتاری۔ نکاح وہاں آ گیا۔ اس سے زرگام کے لیے رضامندی طلب کی گئی۔ اس نے خوشی خوشی دے دی۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا اور جینا زرگام کے نکاح میں آ گئی۔ کھانے کے بعد رخصتی کا شور اٹھا تو جینا کی ماں نے جو اسے لپٹا کر رونا شروع کیا تو سب کو ٹھلا دیا۔ بمشکل سے ماں سے الگ کیا گیا اور قرآن کے سائے میں دلہا کی سجی سجائی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ وہ اس گاؤں کی پہلی دلہن تھی جو اپنے شوہر کی ذاتی گاڑی میں رخصت ہوئی تھی۔ جینا جانتی تھی کہ اس کی شادی بہت دنوں تک گاؤں کے لوگوں کا پسندیدہ موضوع رہے گی۔ جینا کو کافی زیادہ تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کسل مندی سے بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ یہاں سسرال میں بھی اس کی بہت جوش و خروش سے پذیرائی کی گئی تھی۔ لاتعداد رسمیں کی گئی تھی۔ بلاخر اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ اس نے ایک بھرپور نظر کمرے کی آرائش پر ڈالی۔ اصلی اور کاغذی پھولوں سے پورا کمرہ بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ جینا کو اپنی قسمت پر بے اختیار رشک آیا۔ ایک بار پھر ستائشی نظروں سے کمرے کی قیمتی اور خوبصورت فرنیچر کو دیکھا۔ ابھی چند لمحے قبل زرگام کی کزنز اور رشتہ دار اس کے پاس سے اٹھ کر باہر گئی تھیں۔ جینا نے سنہری گھڑی کی طرف دیکھا جو سامنے دیوار پر آویزاں تھی۔ اس میں رات کے 12 بج رہے تھے۔ اوہ، اتنی رات ہو گئی، اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ اچانک اسے بہت عجیب سا احساس ہوا۔ گھر کا سارا شور ایک مہیب سناٹے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ باہر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اسے عجیب سی بے چینی لگ گئی تو خود اپنے آپ کو نظر انداز کرتی وہ اپنا بھاری عروسی جوڑا سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اتر آئی۔ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے نہایت خاموشی سے دروازے کی جھری سے آنکھ لگا دی۔ آخر گھر میں موجود 50-60 کے قریب لوگ جو ابھی چند منٹ قبل جاگ رہے تھے ایک دم اتنے خاموش کیسے ہو سکتے تھے کہ کوئی آواز بھی نہ ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ لرز کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا سارا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا، یوں جیسے اسے لرزے کا بخار چڑھ گیا ہو۔ وہ تیزی سے پلٹی اور لڑکھڑاتے قدموں سے دوبارہ بستر تک پہنچ گئی اور گرنے کے انداز میں بستر پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت قدموں کی چاپ دروازے تک آ کر رک گئی۔ جینا نے نہایت خوفزدہ سی نظر دروازے پر ڈالی۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکے سے کھل گیا۔ جینا کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ آنے والا زرگام تھا جو دلہا کے روپ میں بہت جچ رہا تھا، مگر جینا اسے دیکھ کر بدک کر پیچھے ہو گئی۔ زرگام کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ وہ جینا کی زرد رنگت اور خوفزدہ انداز دیکھ کر ٹھٹک کر رکا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے پریشانی سے جینا کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جینا کا لرزہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ زرگام نے پانی کا گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھایا۔ جینا نے گلاس سامنے کی بجائے پرے ہٹ جانا مناسب سمجھا۔ وہ مزید حیران ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صبح سے خوش و خرم نظر آتی دلہن اب اس طرح کیوں کر رہی تھی۔ تم کون ہو؟ جینا کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ گلاس واپس میز پر رکھتا ہوا زرگام بجلی کی طرح پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں اب حیرت کی جگہ پریشانی اور بے یقینی تھی۔ جینا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں زرگام ہوں، تمہارا شوہر، اور اس نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ مگر جینا نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش مت کرو، میں سب جان چکی ہوں۔ جینا شاید اپنے خوف پر قابو پا چکی تھی، یا پھر وہ آر یا پار والی کیفیت تھی۔ زرگام نے بے اختیار طویل سانس لی۔ چند لمحوں کی کشمکش کے بعد وہ بولا، اب کچھ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، مگر میرا اعتبار کرو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے تم مجھے چھوڑ کر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ مجھے اقرار ہے کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں مسلمان ہوں اور بہت عرصے سے تمہیں چاہتا ہوں۔ میں نے بڑی جد و جہد کے بعد اپنے گھر اور خاندان والوں کو ایک آدم زادی سے شادی کرنے پر راضی کیا ہے۔ میں تم پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ تو میرے رشتہ داروں کی غلطی کی وجہ سے تم اصلیت جان گئی ہو۔ ان کی بھی مجبوری ہے کہ وہ اپنی اصل شکل میں آ گئے، اور میری بدقسمتی کہ تم نے بھی انہیں دیکھ لیا۔ لیکن میرا اعتبار کرو، میں ہمیشہ انسانی شکل میں رہوں گا۔ تمہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ میں کبھی خود کو تم پر ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔
شاید تمہیں یاد ہوگا کہ اس روز جب جھنڈ میں اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ آئی تھی تو تمہیں میں کہیں نظر نہیں آیا تھا، حالانکہ میں وہاں موجود تھا۔ میں تمہاری مشکل سمجھ گیا تھا، اس لیے غائب ہو گیا تھا۔ اب بھی اگر تم یہ بات بھول جاؤ تو آج کے بعد تمہیں کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میرا یقین کرو، ہم بہت خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ مجھے بس ایک بار آزما کر تو دیکھو۔ مگر جینا کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ چپ چاپ دوسرے کونے میں پڑے صوفے پر جا بیٹھی، آسو نراس میں گھرا زدگام ہارے ہوئے انداز میں بیڈ پر گر گیا۔ جینا نے بمشکل خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ گھر خواتین سے بھرا ہوا تھا، وہ سب اس کے امیر کبیر سسرال کی تعریف کر رہی تھیں۔ جینا کا دل مارے وحشت کے پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ عورتوں سے ملنے یا ان کے پاس بیٹھنے اور ان کی باتیں سننے کی بجائے سیدھی کمرے میں چلی گئی۔ اس کی ماں کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو گیا، مگر مہمانوں کی موجودگی میں وہ کوئی بھی بات پوچھ نہیں سکتی تھی، سو دل پر جبر کیے ادھر ادھر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جینا کمرے میں تنہا رہ گئی، جو یقیناً جینا کی شعوری کوشش کا نتیجہ تھا، کیونکہ اس نے کسی کے کسی سوال یا بات کا جواب نہیں دیا تھا، نہ ہی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ اس نے اپنا کمخواب کا جوڑا اتار کر اپنے پرانے کپڑے پہن لیے اور چادر تان کر بستر پر پڑ گئی۔ ماں نے عورتوں کے درمیان ہوتی چہمگوئیوں سے نظر چرا کر کمرے کا رخ کیا۔ جینا کیا ہوا ہے تجھے؟ ماں نے اس کی چادر ایک دم کھینچ لی۔ جینا کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ ماں تو دہل کر رہ گئی، آخر ایک دن کی بیاہتہ بیٹی کا یہ حال کیسے ہو سکتا ہے؟ جینا نے روتے سسکتے ساری بات ماں کو بتا دی۔ وہ اس گھر اور شوہر کا نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جنوں کے خاندان میں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جینا کی ساس نندیں اسے لینے آ گئیں، مگر جینا نے کمرہ بند کر لیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ جینا نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ سب لوگ دانتوں میں انگلیاں ڈالے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں جینا سے زیادہ حیرت اس کے ماں باپ پر ہو رہی تھی، جو جینا کو کچھ کہنے کی بجائے اس کے سسرال کو آج کے دن ایسے ہی لوٹ جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ لوگوں میں طرح طرح کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جینا کے شوہر نے پہلے بھی شادی کر رکھی تھی، یا پھر یہ ساری ٹپ ٹاپ جعلی تھی اور اس کی سسرال غریب تھی، جبکہ عورتوں کا خیال تھا کہ چونکہ جینا بہت خوبصورت تھی اور دلہن بن کر اس پر بہت روپ آیا تھا، اس لیے یقیناً اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا تھا۔ جینا کمرے سے نہیں نکلی تھی، اس کے سسرالیوں کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ عورتیں جینا سے ملنے کے لیے بےتاب تھیں، مگر اس نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ ماں باپ نے لوگوں کو رخصت کر دیا، مگر اصل بات کسی نے نہیں بتائی تھی۔ جینا کی حالت ابتر تھی۔ اس کی ماں کافی سمجھدار عورت تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اب زرگام جینا کو اٹھا کر لے جائے گا، اس لیے وہ فوراً اسے گاؤں کے کچھ فاصلے پر ویرانے میں ڈیرا جمائے شاہ صاحب کے پاس لے گئی۔ شاہ صاحب نے ساری بات سن کر ایک تعویذ جینا کے گلے میں پہننے کے لیے دے دیا اور ساتھ ہی نصیحت بھی کی کہ اس طرح کے کام اتنی جلد بازی میں اور بغیر تحقیق کے نہیں کرنے چاہیے۔ دن پر دن گزرنے لگے۔ جینا کے سسرال والے بار بار اسے لینے کے لیے آتے رہے، مگر جینا کے گھر والوں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وجہ انہوں نے یہ بیان کی تھی کہ جب ان کی بیٹی ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو پھر زبردستی تو اسے گھر بسانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، مگر جینا کے سسرال والے ہر صورت رخصتی چاہتے تھے۔ بالآخر ان بزرگ سے مشورے کے بعد جینا کی طرف سے خلا کا مقدمہ عدالت میں دائر کر دیا گیا۔ زرگام کے وکیل نے کیس بڑی محنت اور شدت سے لڑا۔ فیصلہ جینا کے حق میں ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں کے متجسس لوگ جینا کے سسرال سے اصل بات معلوم کرنے ان کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ ان کی کوٹھی کو تالا لگا ہوا ہے۔ ہمسایوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ کوٹھی کافی عرصے سے خالی پڑی تھی اور 1 ماہ پہلے ہی کوئی اس گھر میں شفٹ ہوا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ لوگ بھی کہیں چلے گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں، کیونکہ اس گھر کے مکینوں نے ارد گرد کے لوگوں سے کوئی میل ملاقات رکھی ہی نہیں تھی۔ سب گاؤں والوں کی ہمدردیاں ایک بار پھر جینا کے ساتھ ہو گئیں، جس کے سسرال والے ایک کھلا دھوکہ ثابت ہوئے تھے۔ سب لوگ اس کے طلاق لینے کے فیصلے کو درست سمجھ رہے تھے۔ بالآخر تھک ہار کر ماں پھر جینا کو ساتھ لیے انہی شاہ صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ یہ اللہ والے جانے کہاں سے آ کر اس جگہ آباد ہو گئے تھے، مگر دنیا انہیں بہت مانتی اور ان کا احترام کرتی تھی۔ جینا کی ماں نے اپنا سارا دکھڑا انہیں سنایا۔ شاہ صاحب نے جینا کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے تسلی دی۔ ایک اور تعویذ دے دیا کہ جینا گلے میں ڈال لے تو اس کا شوہر طلاق دے دے گا۔ بہرحال زرگام نے جینا کو طلاق دے دی، لیکن جاتے جاتے بول گیا، جینا، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں کسی بھی قیمت تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے حسن کا اسیر ہو گیا ہوں۔ تمہارے جسم کو ہاتھ لگانا مجھے عزیز نہیں، مگر تمہیں یک ٹک دیکھنا میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ گاؤں والوں میں یہ بات پختہ ہو گئی تھی کہ جینا کو کوئی جن چمٹ گیا ہے، اسی نے اس کا گھر برباد کروا دیا ہے۔
اسی وجہ سے پورے گاؤں میں سے کسی نے بھی اس سے دوبارہ شادی کی ہمت نہیں کی۔ آخر جان تو سب کو پیاری تھی اور لوگوں کا خیال تھا کہ جو جن جینا کو چمٹا ہے وہ اس کی شوہر کی جان تو ضرور لے لے گا۔ دن پر دن گزرتے گئے اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے، مگر جینا کے لیے پھر کہیں سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ ماں باپ اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کو یوں اجڑے روپ میں دیکھتے تو چپ چپ کر ہوتے، مگر جینا یکسر لاپرواہ تھی۔ بھابھی آپ لوگ جائیں تو صحیح، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، انور نے ضد کی۔ وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی کسان تھا، اپنے کسی دوست کے پاس گیا تھا کہ گاؤں سے گزرتے ہوئے اسے جینا نظر آ گئی۔ اس نے دوست سے ہی اس کے بارے میں ادھوری سے ادھوری معلومات حاصل کر لی تھی، کیونکہ وہ جینا کو ایک نظر دیکھ کر دل ہار گیا تھا۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ جینا پہلے ہی شادی بھگتا چکی ہے، مگر اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انور بہت خوش تھا۔ جینا کے گھر والے بڑے اتفاق سے ملے تھے، جس کا عمومی مطلب یہ تھا کہ انہیں اس رشتے پر کوئی خاص اعتراض نہیں ہے۔ پھر باقی کے معاملات فٹافٹ طے ہو گئے۔ دونوں طرف سے 2-4 بار آنا جانا ہوا، میل ملاقاتیں ہوئیں، کچھ معلومات لی گئیں اور رشتہ پکا ہو گیا۔ جینا کے ماں باپ کے لیے یہ رشتہ غیبی مدد کی طرح تھا، ورنہ 4 سال سے کسی نے جینا کو پلٹ کر بھی نہ پوچھا تھا۔ پہلے کی طرح 15 دن بعد شادی ہونا طے پا گئی۔ انور کی پہلی شادی تھی، اس لیے اس کے گھر والوں نے روایتی جوش و جذبے سے شادی کی سب رسمیں کی، جبکہ جینا کے گھر میں سادگی اور خاموشی سے سب کچھ ہوا تھا۔ بارات کا شایان شان استقبال کیا گیا تھا۔ دبی زبان میں لوگ جینا کی پہلی شادی کو یاد کر رہے تھے۔ جینا ایک مرتبہ پھر قرآن کے سائے تلے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ انور کے گاؤں میں اتنی خوبصورت دلہن اس سے پہلے کوئی نہ تھی، سارا گاؤں اسے دیکھنے کو امٹ پڑا تھا۔ اگلے روز جینا اپنے گھر آ گئی۔ ماں باپ بیٹی کا پھر سے گھر بس جانے پر بہت خوش تھے۔ جینا اندر کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس کے ساتھ آئے انور اور اس کی بہن باہر بیٹھ گئے۔ جینا نے جو ہی چادر اتار کر سینے پر ہاتھ رکھا، اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا تعویذ گلے میں نہیں تھا، شادی کے ہنگامے میں کہیں گر گیا تھا۔ اس کی رنگت مارے خوف کے زرد بڑھ گئی۔ اسی وقت اس کی ماں اندر آئی۔ جینا کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے جینا؟ ماں نے انتہائی خوفزدہ اور پریشان لہجے میں پوچھا۔ اماں میرا تعویذ گم ہو گیا ہے۔ جینا کی گھٹی گھٹی سسکیاں نکل گئیں۔ ماں نے ایک لمحے کی دیر نہیں کی تھی، ابھی کچھ دیر میں جینا کو اپنے سسرالیوں کے ساتھ واپس لوٹ جانا تھا۔ وہ تیزی سے پھر انہی شاہ صاحب کی طرف دوڑی، مگر وہاں پہنچ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ شاہ صاحب ڈیرا چھوڑ کر کہیں اور جا چکے تھے۔ اب جھونپڑی کی جگہ خشک گھاس اور ذرا فاصلے پر درخت کے نیچے ادھ جلی لکڑیاں راکھ کے ڈھیر میں پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں ویرانے میں کوئی نہیں تھا۔ جینا کی ماں مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ جینا کی تباہی پر مہر ثبت ہو گئی تھی۔ انہیں زرگام کا خوف بھوت بن کر ڈرا رہا تھا۔ حد سے زیادہ خوفزدہ جینا اور ماں گلے لگ کر خوب روئیں اور جینا کے سسرالی بیٹی کی جدائی کے روایتی آنسوؤں کا مطلب بالکل نہ سمجھ سکے، اسے ساتھ لے کر لوٹ گئے۔ انور بہت خوش تھا، آج وہ جینا کے روبرو بیٹھ کر اسے سب کچھ بتانے والا تھا اور اس کی باتیں سننے والا تھا۔ آج شادی کے تیسرے دن اسے یہ موقع ملا تھا۔ وہ خوشی سے اپنے دل کو سنبھالتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے دھچکا سا لگا۔ جینا، اس کی نئی نویلی دلہن، اس کے آنے کا انتظار کیے بغیر چارپائی پر پڑ کر سو گئی تھی۔ ہر چند کی زیادہ رات نہیں ہوئی تھی، مگر جینا سو رہی تھی۔ تھک گئی ہوگی بیچاری، کہتے ہوئے اس نے خود کو دلاسا دیا اور خود دوسری دیوار کے ساتھ بچھی چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ جینا سر سے پاؤں تک چادر تانے محو خواب تھی، یا کیا پتا ابھی جاگ ہی رہی ہو۔ چونکہ منہ ڈھکا ہوا تھا، اس لیے وہ کوئی اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کشمکش میں تھا کہ اسے جگائے یا خود بھی سو جائے۔ اسی ادھیڑ پن میں پہلی دیوار سے ٹیک لگائی اور پھر بستر پر دراز ہو گیا۔ چند لمحے یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد اس نے جینا کو جگانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ اپنی چارپائی سے اٹھنا چاہ ہی رہا تھا کہ دفتن اس کی نگاہ روشن دان پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ سن ہو گیا۔ حالانکہ وہ جی دار تھا، مگر وہ منظر تھا ہی بہت دہشت انگیز، کیونکہ وہاں سے ایک بہت بڑا سیاہ ناگ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ انور دم سادے اپنی جگہ لیٹا اسے دیوار کے ساتھ ساتھ اترتے دیکھتا رہا۔ اتنا بڑا سانپ اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگرچہ اس نے کہیں بڑے سانپ بھی مارے تھے، مگر اتنا بڑا کوئی سانپ اس نے آج تک مارنا تو کیا دیکھا تک نہ تھا۔ وہ پلک جھپکے بغیر سانپ کو دیکھ رہا تھا۔ اترنے کے ساتھ ہی سانپ جینا کی چارپائی کی طرف گیا۔ اس وقت جینا نے کروٹ لی تھی۔ انور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ جینا کا ایک بازو چارپائی سے نیچے لٹک گیا تھا۔ سانپ اس بازو کے سہارے اوپر چڑھا اور جینا کی بستر پر بیٹھ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے جینا پر زہر پھونک دیا گیا ہو، کیونکہ جینا کو کوئی خبر نہ تھی۔ انور سانس لینا بھی بھول گیا۔ اب کوئی لمحہ ایسا تھا جب یہ سانپ جینا کو ڈس کر ختم کر دیتا۔ اب مجبوری یہ تھی کہ وہ اسے مارنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جینا اب بھی بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ انور دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ جینا اب کوئی حرکت نہ کرے۔ ساری رات اسی خوف اور اضطراب میں گزری۔
सांप जीना की चारपाई पर मौजूद यकटुक जीना को देखता रहा। सुबह वो उसी तरह जीना के बाजू से होता हुआ नीचे उतरा और उसी रोशनदान से बाहर निकल गया। अनवर ने बड़ी फुर्ती से बिस्तर छोड़ा और नताइज की परवाह किए बगैर बाहर भागा। उसने इधर उधर सारे में तलाश किया मगर सांप का कुछ पता न चला। इतना बड़ा सांप आखिर कहाँ छुप सकता था। वो हर जगह उसे देखता हुआ पलटा तो बड़े भाई को अपने कमरे की चौखट पर खड़े देखकर ठटक कर रुका। वो परेशानी से उसी की जानिब देख रहा था। क्या बात है, तू इतनी सवेरे कमरे से बाहर क्या तलाश कर रहा है? भाई ने फिक्रमंदी से पूछा तो अनवर भाई को उस बड़े सांप के बारे में बताने लगा। दोनों भाइयों ने घर के अंदर ही नहीं बाहर भी सांप को तलाश किया मगर उसका कोई सुराग न मिल सका। अच्छा, अब तू कमरे में जा, किसी ने देख लिया तो बातें करेगा, कल देखेंगे। भाई ने उसके कंधे पर थपकी देकर उसे कमरे की तरफ धकेला तो वो कमरे में आ गया। जीना चादर ओढ़ते हुए कमरे से बाहर जाने को तैयार नजर आ रही थी। अनवर ने नजर भरकर उसे देखा। जीना ने गैर महसूस अंदाज में दुख फेर लिया। रात के हादसे का उसके चेहरे पर कोई निशान तक न था। अनवर ने भी उसे ये बताकर परेशान करने का ख्याल छिटक दिया कि सारी रात एक सांप उसके बिस्तर पर मौजूद रहा था। वो आगे बढ़कर अपनी चारपाई पर जा बैठा। जीना बाहर निकल गई। अभी तक उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। कल रात अनवर जितना कमरे में जाने को बेताब था मगर आज उतना ही कतरा रहा था। काफी वक्त इधर उधर गुजार कर वो कमरे में आया तो जीना हस्बे आदत सर तक चादर ताने सो गई थी। शायद उसे बहुत जल्द नींद आती है। अनवर ने दिल ही दिल में सोचा और अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गया। उसने भरी हुई बंदूक अपने साथ रखी और दीवार के सहारे नींदराज हो गया। आज वो कोई खतरा मोल लेने पर तैयार नहीं था। चंद मिनट बाद ही सांप रोशनदान में नमूदार हुआ। अनवर ने गैर महसूस तरीके से बंदूक उठाई। वो मुकम्मल तौर पर रोशनदान और सांप की तरफ मुतवज्जो था और देख नहीं सकता था कि जीना मुंह से चादर खिसकाए आंखें खोले उसे ही देख रही है। अनवर ने एहतियात से सांप का निशाना लिया। सांप अनवर ही को देखता हुआ बेनियाजी से नीचे उतर रहा था। आज उसका रुख अनवर की तरफ था। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, जीना तड़प कर अपनी चारपाई से उतरी। नहीं, उसने भागकर दरमियान में मौजूद 3-4 कदम का फासला तय किया और अनवर का बाजू थाम लिया। सांप जो कि आधा अंदर दाखिल हो चुका था वहीं से पलट गया। अनवर समझा कि वो इतना बड़ा सांप देखकर खौफजदा होकर इस तरह चिल्लाई थी मगर उसके अगले फिक्रे ने उसे गुम कर दिया। तुम उसे मत मारो, खुदा का वास्ता है उसे मत मारो, उसे छोड़ दो, इससे दुश्मनी मत लो। ये सांप नहीं जरगाम है, मेरा पहला शौहर। गोली से उसे कुछ नहीं होगा मगर वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तलाक के बाद अब बेवा कहलवाना नहीं चाहती। मेरी पहली शादी एक जिनजादे से हुई थी। वो हाँपते हुए एक लम्हा को रुकी। अनवर के चेहरे पर फैले बेयकीनी और दुख के तासुरात से नजरें चुराकर हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दो कि तुम्हें पहले सब कुछ नहीं बताया मगर अब मैं सब कुछ बता देती हूँ। एक दिन के बाद ही मेरी शादी खत्म हो गई थी मगर जरगाम ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। शाह साहब की तावीज की वजह से अब तक कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सका मगर अब वो तावीज गुम हो गया है और शाह साहब चले गए हैं, इसलिए इससे दुश्मनी मत लो और मेरी इल्तिजा है कि मुझे भूल जाओ। वो इसी वजह से यहाँ आ रहा है और तुम्हें भी दिखाई दे रहा है। तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारने के लिए दूसरी शादी कर लो और मुझ पर एक इनायत करना कि मुझे तलाक कभी ना देना। मैं तुम्हारे घर में कनीज बनकर रोटी खा लूँगी और तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगी क्योंकि तुमसे तलाक मिलते ही जरगाम मुझे शादी पर मजबूर कर देगा। मैं जिनके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। जीना ने ज़ारो कतार रोते हुए उसे सब कुछ बता दिया। अनवर हैरान परेशान उसे सुन रहा था। उसे शिकायत थी कि उसने अब तक जीना को कोई लफ्ज़ बोलते नहीं सुना और कहाँ आज वो अगले पिछले सब रिकॉर्ड तोड़ रही थी और ये इंकिशाफात किस कदर खतरनाक थे। अनवर झुके कंधों और बोझल दिल के साथ कमरे से बाहर निकल गया। सामने ही बरामदे में चारपाई डाले बड़े भाई ने फौरन आवाज़ दी, किधर है वो इतना बड़ा सांप? कब से तुम्हारे रोशनदान पर नजर टिकाए पड़ा हूँ, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया। भाई जी, वो सांप नहीं है। अनवर अपने भाई के गले लगकर सिसक उठा और सारी बात बता दी। दोनों भाइयों ने जरगाम से छुटकारे के लिए दर दर की हाँक छानी। जहाँ किसी बुजुर्ग का पता चलता दस्ते सवाल दराज करने पहुंच जाते। जीना का हुस्न बेमिसाल था। जो भी उसे देखता वो उसके हुस्न का शेदाई हो जाता और अगर ऐसा ना होता तो जरगाम उस पर आशिक ना होता। और यही वजह अनवर की चाहत की भी थी क्योंकि अनवर भी जीना के हुस्न पर मर मिटा था और अब दिल के हाथों मजबूर होकर लाख दूसरों और घर वालों के मजबूर करने पर भी उसने जीना को तलाक नहीं दी। लेकिन वो अल्लाह की करम नवाजी से मायूस नहीं हुआ था। उसे यकीन था कि अल्लाह की ज़ात रहीम और करीम है। अल्लाह के आगे अनवर गिड़गिड़ाता रहा और आखिर एक दिन उसकी अनथक कोशिश रंग ले आई। एक अब्दुल्ला नामी अल्लाह वाले बुजुर्ग मिल ही गए। उन्होंने जीना और अनवर की बप्ता सुनकर तसल्ली दी, बेटे घबराओ नहीं, अल्लाह की ज़ात बहुत मेहरबान है।
اور اللہ کی مہربانی سے تمہاری جان اس خبیث سے چھوٹ جائے گی۔ ایک دن بزرگ نے اپنے علم کے زور پر اپنی کٹیا میں زدگام کو حاضر کر لیا۔ زدگام کسی صورت بھی جینا کی جان چھوڑنے پر راضی نہ تھا۔ بزرگ نے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ مجبوراً بزرگ نے جلال میں آ کر ایک چلو بھر پانی اس کی طرف اچھال دیا۔ پانی کا اس کے جسم پر پڑنا تھا کہ چشمے زدن میں وہ آگ کے شعلوں میں گر گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جل کر خاکستر ہو گیا۔ بزرگ نے دونوں میاں بیوی جینا اور انور کو بتایا، تمہاری جان اس خبیث سے چھوٹ گئی، یہ جل کر ختم ہو گیا، جاؤ اور نئی زندگی کی شروعات کرو اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا بھولنا نہیں۔ دونوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ گئے۔ چند دن بعد جب انور اور جینا دوبارہ بزرگ کی کٹیا کے پاس گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس جگہ نہ کٹیا تھی اور نہ ہی وہ بزرگ تھے۔